बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। आज हम हस्ब प्रोग्राम फिर एक दफ़ा सवाल जवाब की नशिस्त के लिए इकट्ठे हुए हैं और आप हज़रात जानते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या है और या मकबूल जान साहब हस्ब मामूल उस सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे उनकी ज़्यादा तवज्जो होगी कि जो हमारी इंतज़ामिया है उसका किरदार इसमें क्या है। तो मैं इस तारुफ़ के बाद औरिया साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक तारीख़ी फ़ैसला किया है और ये तारीख़ी फ़ैसला पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि अगर इस पर अमल दरामद हुआ हो तो ये हमारी सिविल सर्विस की और इंतज़ामिया की जो है वो उसको सिमत को दुरुस्त कर सके। इससे पहले अमूमन जितने भी इस तरह के जराइम होते रहे हैं उनमें लोगों को एक वॉक ओवर दिया जाता रहा है, उनसे आंखें बंद की जाती रही हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जुडिशरी के अंदर एक या दो ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें उनके ऊपर जो है इम्पीचमेंट का या उनको निकालने के लिए कहा गया, तो उनके बारे में उनसे कहा गया कि आप चले जाएं और इस्तीफ़ा दे दें, हम नहीं चाहते कि आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। जिनमें एक मशहूर वाक़या है कि वो एक जज साहब कराची के थे, उनकी मिसेस जो थी किसी हॉस्पिटल में गई थी तो उनको सही तरह ट्रीट नहीं किया गया था, तो जज साहब जो थे उन्होंने जाके ख़ुद उसके अस्पताल के लोगों को जाके डराया धमकाया। अच्छे ज़माने थे, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-35 साल की। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि हम आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले आएँ, आप इस्तीफ़ा दे दें। वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे। लेकिन सिविल सर्विस का मामला ऐसा है कि सिविल सर्विस के अंदर जब से मैंने होश संभाला है सिविल सर्विस में, मतलब 1984 में हमने ये सर्विस ज्वाइन की थी और खालिद साहब तो ज़ाहिर बात है 1968 से इस सिविल सर्विस के अंदर हैं। हर मामला जो था उसका एक, जिसे कहते हैं, एक सतह हो जाती थी, हुक्म मानने की भी होती थी, लोग करते थे, लेकिन एक मामले के अंदर हमेशा हाथ कांप जाते थे और वो होता था अदालती ऑर्डर। और उस पर हम कहते थे कि भाई ये अदलिया ने ये हुक्म दिया है, अब इसके सामने हम कुछ नहीं कह सकते। बल्कि अक्सर औक़ात कभी कभी जब लोग बेबस हो जाया करते थे, मसलन कोई SHO जो है वो बेबस हो जाता था कि मैं फ़लाँ बंदे का कब्ज़ा खाली नहीं करा सकता हूँ, तो उससे कहता था यार अदालत से आर्डर ले आओ, मैं तुम्हारा कब्ज़ा खाली करा दूँगा, फिर मैं उसको वज़ीर को कह दूँगा कि मैं बेबस हूँ, उसका अदालत का हुक्म आ गया। और ये एक रूटीन की बात थी और हमने कम से कम गुज़श्ता 30 साल में लोगों को धक्के दे देकर अदालत के दरवाजे पे पहुंचाया है। यहाँ तक कि अगर कभी किसी शख्स की प्रमोशन नहीं होती थी और कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा नाराज़ हो जाता था तो उसको कहते थे कि बोर्ड में तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो सकती, तुम सर्विस ट्रिब्यूनल चले जाओ, वहाँ से नहीं तो अदालत से चले जाओ, और तुम्हें प्रमोशन में हम नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि तुम हक पर। लेकिन इस गुज़श्ता 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर एक ऐसी बेहयाई, बेशर्मी और ठटाई आई है कि उन्होंने अदालत के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया था। एतजाज़ आसन साहब को एक दफ़ा मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था इन्होंने एक रिवॉल्विंग डोर बना लिया था अदालत के बाहर। इधर अदालत ज़मानत देती थी, उस डोर के अंदर ये गिरफ़्तार करते थे, फिर अगले दिन वो डोर से अंदर आता था, अदालत ज़मानत देती थी, फिर डोर से गिरफ़्तार करते थे। जज बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SP इस्लामाबाद और SHO इस्लामाबाद को बाकायदा इस बात की ऊपर 6 महीने, 4 महीने और 3 महीने अब बिल्कुल ठीक सज़ा दी। उसकी एक वजह यह है कि उसके हिसाब से भी कोई मैक्सिमम सज़ा 6 महीने है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उससे ज़्यादा तो नहीं। और 6 महीने भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दी है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर अगर MPO का ऑर्डर ना करता, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का, तो SHO के पास कोई जवाब नहीं था या SP के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन SP और दूसरे लोग जो थे वो भी अगर उन्होंने इस तरह का इलीगल ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया है तो उसको भी
اس کے اندر انہوں نے مجھے جو گلا ہے وہ میں نے آج اس کے اوپر وہ بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے ان تینوں معزز حضرات کو 1 مہینے کی مہلت دی ہے کہ آپ اپیل لیں، اور اگر آپ اس اپیل کے اندر جاتے ہیں اور آپ تو اس دیر میں آپ کو گرفتار کیا جائے گا. جو بھی جج، مجسٹریٹ فیصلہ کرے، سول جج فیصلہ کرے، سیشن جج فیصلہ کرے، وہ اس بات کو یقین کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے، اور کوئی اپیل بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی. اگر وہی ڈاواڈول ہو جائے کہ اس کے اوپر اپیل ہو جائے گی اور اپیل بھی اس کو، تو اس کا مطلب جو ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر وہ یقین کی صورتحال کا نہیں ہے، ورنہ تو پھر اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر تو سیدھے بھائی ہائی کورٹ پہ چلے جاؤ، سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح سویرے ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایس ایچ او لگاتا ہتھ کڑی جیسے ہمیں لگائی گئی تھی، اس کو بلائنڈ فولڈ کرتا جیسے ہمیں بلائنڈ فولڈ کیا جاتا تھا، یا اس کے بعد اس کو پھینکا جاتا اس کے اندر پریزنرز وین کے اندر جیسے ہمیں پھینکا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو دروازے پہ اڈیالہ جیل کے اتارا جاتا، اس کی گھڑی اتاری جاتی، اس کی باقاعدہ انٹری بنتی، اس کو سارا کچھ نکال کے، اور چونکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا تو اس کے کپڑے اتروا کے اس کو قیدی کا لباس پہنایا جاتا. کوئی کنڈیمڈ پریزنر جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کا لباس نہیں پہن سکتا، وہاں پر کلف والے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو لگا کے نہیں گھوم سکتا، وہ سزا یافتہ مجرم ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر صرف اور صرف یسر رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہے ٹل دا رائزنگ کورٹ وہ گھر بھیج دیے گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے خاص طور پہ کوئی رعایت کر دیا، اور اس کے اوپر ان کا بیان بھی آیا کہ جب تک یہ پورا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ چلیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب 4 تاریخ کو ان کی اپیل بھی لگ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جوڈیشری کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز، اس کے اوپر انشاءاللہ سوال جواب کے اندر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ بگڑے کیسے اور اس کی سطح کیسے آئی. پاکستان کے اندر گزشتہ تقریباً 2 سال 1.5 سال کے اندر تمام تر حدیں جو ہیں وہ پار کی ہیں ہماری اس ایڈمنسٹریشن نے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر 70 مقدمے ایک ہی طرح کے مقدمے، اور وہ بیچارہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر ضمانت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد قانون نافذ کرنا نہیں تھا، آپ کا مطلب لوگوں کو تنگ کرنا تھا. لوگوں کو کبھی عمران ریاض کے مقدمات جس طرح تھے، یا ارشد شریف بیچارہ مرحوم کے جو مقدمات تھے وہ یہی تھے کہ وہ کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر ضمانت کرتا تھا کبھی ادھر ضمانت. کیس ایک ہی ہے کہ اس نے اس کے اندر اپنا ایک ایئر وائی کے اندر بات کی، یا عمران ریاض نے کسی اور جگہ بات کی تھی. تو یہ جو ہم نے راستے نکالے تھے نا لوگوں کو تنگ کرنے کے، اور خاص طور پہ اپنے انتظامیہ کے افسروں کو کہہ کے ان کے مخالفین کو تنگ کرنے کے، یہ راستے ختم ہونے چاہیے. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس جو حکومت ابھی آئی ہے اس میں راستے ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی گورنمنٹ جو کہ مجھے امید ہے کہ جلد آ جائے گی، اور اس لیے امید ہے کہ میں اس سے پہلے بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے بحیثیت قوم ثبوت دیا ہے کہ زندہ قومیں کیسی ہوتی ہیں. اور یہ میرے سامنے اس وقت یہ نیو اٹلانٹس کی وہ رپورٹ ہے جو تقریباً 12-13 یونیورسٹیز کے گروپس نے یہ اسٹڈی کی ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے اس طرح بیہیو کیا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کے کسی ماڈرن الیکشنز کے اندر بھی بیہیو نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کلٹیویٹنگ اے کلچر آف دا باٹم اپ انوویشن، یعنی ہمیشہ ہوتا تھا دنیا پوری کے اندر کہ جو پارٹیاں ہوتی تھیں یہ اوپر سے 2-3 بندے ہائر کرتی تھیں، وہ ایک اسٹریٹجی بناتی تھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکیم چلا لو، یہ ایڈورٹائزمنٹ کر لو. کہتے ہیں کہ پاکستان کے دا پارٹیز انرجائز بیس آف دا ینگ سپورٹرز have fostered a culture of bottom-up innovation in which volunteers and the supporters feel empowered to take initiative and contribute ideas. کہ وہ ہر ایسا تھا، ان کو پتہ تھا ہم نے کیا ویڈیو بنانی، بتانے کی ضرورت. دوسرا وہ کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی یوزنگ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انہوں نے اسٹریٹجیکلی یوز کیا کہ کیسے انہوں نے بلٹ اپ کرنا ہے اس نئے اس کو. ڈیولپنگ دا پیئر ٹو پیئر گروپ کمیونیکیشن نیٹ ورک، 50 لوگوں کا گروپ، 70 لوگوں کا گروپ، 10 لوگوں کا گروپ، جس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈومینیٹنگ دا نیوز سائیکل ٹو ارننگ میڈیا،
کہ جو نیوز سائیکل تھا انہوں نے اس کو چینج کر کے لایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپنٹ فیلنگ ٹو انوویٹ، اس حد تک یہ خوفناک طریقے سے آگے بڑھے کہ ان کے کو توڑ کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں موجود تھی. تو ایسی صورتحال کے اندر اس وقت صرف 10 لاکھ، میں کبھی گنوں نا تو 10 لاکھ لوگوں کا گروہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مقابلے پہ کھڑا ہے. اور صرف وہ 10 لاکھ لوگ ہیں جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ سارے کے سارے ہمارے ڈپٹی کمشنرز بنتے ہیں. اس میں بھی اگر ہم نکال دیں نا کسی انکم ٹیکس والے کو، کسی جناب کسٹم والے کو، کسی اکاؤنٹس گروپ کے والے کو، کسی دوسرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا عوام کر رہے ہیں اور میں کیسے عوام کو دباؤں گا. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے لوگ ہیں، اس کے بعد اپنا پولیس گروپ کے لوگ ہیں، اور پیراملٹری فورس کے بھی لوگ ہیں. اس میں بھی پیراملٹری فورس کے بھی صرف رینجرز، ایف سی، اور وہ رینجرز بنتے ہیں کوئی 1 لاکھ کے قریب پرسنل، اور یہ لو باقی نہ سول ایویشن والوں کو کوئی دلچسپی ہے، نہ کوسٹ گارڈ والوں کو کوئی دلچسپی ہے، نہ آرمی بھی کوئی دلچسپی نہیں. اور باقی جو لوگ جو ہیں جو اس وقت پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پاکستان کی فوج ہے، اور اس کے اندر جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے. میں کل جو رپورٹ جو ہے کل کی جو رپورٹ اس وقت پاکستان کے الیکشنز کے پاس سبمٹ ہوئی ہے پاکستان کی ایم آئی کی، اس کی انہوں نے کہا ہے کہ 91% آف دی آرمی آفیسرس کے جو اس امپلائیز جتنے بھی ہیں ٹوٹل وہ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہیں. اور اس کے اور ان کے ابھی جو یہ تو کیونکہ ڈسکلوز نہیں کرتے وہ لوگ کہ وہاں جو بیلٹ باکس رکھے گئے تھے اس کے اندر میجورٹی میں یہ لوگ جیتے تھے. یہ ایک بحیثیت نیشن. عمران خان کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان بیسیکلی ایک 75 سال کے ایکسپیرینس کا رد آیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات. اب یہ تو اس طرح کی بات بسان. اب دوسری چیز جو کل جس پہ میں نے بات کی تھی اور اس کے بڑی تفصیل سے میں نے اسے ویڈیو بھی بنائی تھی، اس کے اب اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اب کہاں کھڑا ہے. پاکستان جو ہے اس وقت ہمارا جو ہے جسے کہتے ہیں اسپینٹ فورس ہو چکی ہے. ہماری کوئی حیثیت پاکستان میں جو ہے اس وقت کوئی یوٹیلیٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں وہ ہماری یہ ونڈو کلوز ہو چکی ہے سیکورٹی والی. نہ اب یہاں کوئی اور جنگ ہونی ہے، نہ امریکہ چاہتا ہے ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کریں. افغانستان کے معاملے کے اندر ہم نے کافی حد تک تعلقات خراب کر لی ہیں. امریکہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ میرے سامنے وہ خط ہے جو خط انہوں نے تقریباً 31 سینیٹرز نے لکھا ہے، جو بائیڈن کو بھی اور اینتھنی بلنکن کو دونوں کو لکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں، اور ٹرمپ کی فورس بہت زیادہ ہے. انہوں نے خوفناک حقائق لکھے ہیں اس کے اندر. اور یہ خط جو ہے یہ 28 فروری، آج 1 مارچ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن پہلے کا خط ہے. کل اس پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. 3 چیزیں انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ your administration has rightly stood behind the credible international and local election observers who documented undue restrictions on freedom of expression, association and peaceful assembly, and we join you in condemning electoral violence, restrictions on the exercise of human. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اس قسم کی ہیومن رائٹس کی پابندیاں ہیں یہ اس طرح کی اس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں انٹرنیشنل آبزرور. وہ کہتے ہیں اب پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. 3 مطالبے کیے ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے. نمبر 1، withhold recognition of a new government in Pakistan until a thorough, transparent and credible investigation of election interference has been conducted. اس وقت تک شہباز شریف صاحب اگر کل جیت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس گورنمنٹ کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں جب تک ایک پوری انسپیکشن نہیں ہو سکتی، انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی الیکشن کے بارے میں. اس کے بعد ارج پاکستانی اتھارٹیز ٹو ریلیز اینی ون ہو ہیز بن ڈیٹینڈ فار انگیجنگ ان پولیٹیکل اسپیچ اور ایکٹیویٹی ان ٹاسک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فیچرز ان پاکستان ود گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ سچ کیسز اینڈ ایڈوکیٹ فار دیئر ریلیز. کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود ان کو اکٹھا کرے اور ان کو ان کے ریلیز کا بندوبست کرے. اور تیسرا کہتے ہیں میک کلیئر ٹو پاکستانی اتھارٹیز دیٹ US law provide for accountability for acts that violate human rights
undermine democracy or further corruption, including the potential for military and other cooperations to be halted. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگی. یہ 31 سینیٹرز ہیں اور 31 سینیٹر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ ان کے دستخط میں آپ کے سامنے رکھیں. یہ ایک تو یہ ہو گیا ہوا. دوسرا چائنا کا کنسرن بھی آ گیا ہوا ہے. پاکستان جو ہے اب اس کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ بالکل نل ہو چکی ہوئی ہے. نہ ہم ان کے لیے فلسطین میں فوج بھیج رہے ہیں, نہ ہم ان کے لیے اسرائیل کا کو تسلیم کر رہے ہیں, نہ ہمارا کو افغانستان کی جنگ ایسی چل رہی ہے, نہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ انڈیا ان کی دوستی چل گئی ہے. یہ ہیں ہمارے حالات. ان حالات کے اندر اگر ہم اپنے طور پر ٹھیک نہیں چلتے, اگر ہم آئندہ جتنی جلدی ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے, ہمارے اوپر پھر ہوگا یہ کہ ان کی ریسٹرکشنز آئیں گی اور ہم نے ریسٹرکشن میں رہنا سیکھا ہی نہیں ہوا. ہم تو اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بہترین فنانس منسٹر وہ ہوگا کہ اگر ہمارے اوپر 25 ارب کا قسط ہے تو وہ 26 ارب مانگ کے لائے, 1 ارب گھر میں خرچ کرے اور 25 ارب کی قسط دے دے. یہ ہمارے ہاں جو معاشی ایکسپرٹ کی وہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس بچی نہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو قادیانی والا فیصلہ آیا ہے, اس کے خلاف ہم اپیل کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. قاضی فائز صاحب نے پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ کر دیا ہے, اور بالکل قرآن پاک کی ان انٹرپریٹیشنز کو ٹوٹلی, مثلا اس میں ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن چھاپ رہا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ اپنا اِنَّا نُنَزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ میں نے یہ ذکر اتارا ہے تو میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے اگر قاتل کو کہتا ہے کہ میں اس کو قیامت کے دن سزا دوں گا, تو یہاں سزا نہیں دیں ہم اس کو, ختم ہو گئی بات. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری اس طرح کی اس نے جو وہ غریب قسم کی قاضی صاحب نے اس کا فیصلہ کیا ہے, اور خود ہی پھر اگلے دن انہوں نے ایک ریویو کے لیے مانگا. انہوں نے ایک اچھی بات ہے, ونڈو اوپن کی ہے کہ کوئی بندہ بھی اس فیصلے کے اندر اگر اپیل کرنا چاہے, ریویو میں آنا چاہے, اپنے آپ کو پارٹی کرنا چاہے, تو وہ اس کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے. In case anyone else wants to submit a written opinion for the guidance of this court, they may also do so. تو میں اس کو انشاءاللہ سے پریپیئر کر رہا ہوں اور خود بھی سوچتا ہوں کہ اس میں اپیئر ہوں گا انشاءاللہ. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اس کے اوپر سوالات اور بھی بہت سارے ہیں. غزہ بہت بڑی کیفیت کے اندر شکار ہے, ہم اس کو بالکل بھول چکے ہوئے ہیں, اور وہاں جو کہ اس وقت اٹراسٹی ہو رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر جس طرح کی خاموشی ہے, بلکہ پوری مسلم امہ کے اندر خاموشی ہے. ٹوٹل نہ میڈیا کے اندر کوئی بات کرتا ہے, نہ کسی اور جگہ بات کرتا ہے, اور یہ بے حسی بھی جو ہے وہ ہمارے اس وجہ سے کہ ہم کسی طور پر بھی الیکشنز کے اندر اور اس اپنی تگ و دو کے اندر ہم چھپے ہوئے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. اور یہ سب یہ جو الیکشن اب ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی الیکشن پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں, اور جو کچھ یہ اب ہوا ہے یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے, مگر پہلے کی چیزیں ڈھکی چھپی تھیں. اب یہ ہے کہ ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں. اب تو بچہ بھی جانتا ہے کہ کس بندے کا کیا رول ہے. تو اب جو الیکشن اب ہوا ہے, اور جس جوش و خروش سے عوام باہر آئی ہے اور اپنا ووٹ کا حق انہوں نے ادا کیا ہے, تو کیا اس الیکشن نے عوام کو مایوس نہیں کر دیا؟ تو کیا آئندہ الیکشن میں لوگ اسی طریقے سے جوش و خروش سے باہر آئیں گے, یا کوئی بندہ ووٹ ڈالنا چاہے گا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے سے ووٹ کی اہمیت کوئی نہیں ہے؟ اور اس وقت یعنی کہ جو قوم کے اندر ایک لوا پک رہا ہے, تو کیا اس کے کوئی خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ اتنا اچھا سوال ہے کہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں اگر 2018 کے الیکشن میں, 2013 کے الیکشن میں, 2002 کے الیکشن میں, 1988 کے الیکشن میں, 77 کے الیکشن میں اگر 10% دھاندلی ہوئی تھی, تو اس دفعہ 100% ہوئی ہے. کیونکہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے ایک پارٹی کو شکست دینے کے لیے اس کے سمبل تک چھین لیا ہو, اس کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہو, وہ نظر نہ آتے ہوں, آپ کو کہیں ان کا کوئی بینر نظر نہ آئے. اس کے باوجود بھی پاکستان کی قوم نے جس طرح بیہیو کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم کیا ہیں, وہ بہت حیران کن ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم نے برادری سے, پارٹیزم سے, لوگوں کے مفادات سے, گاڑی میں جا کے ووٹ دینے سے, نان
قیمہ والا کھا کے یا بریانی کھا کے ووٹ دینے سے انکار کیا. اور یہ بہت بڑے شعور کی بات ہے. اس میں ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم یہ مایوس ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میں پہلے بھی کہتا تھا کہ پاکستان کی انتظامیہ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیول پہ دھاندلی کر سکے. اور وہی ہوا. میں کہتا تھا کہ نہیں، کہ 5 بجے جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے جب ان کے ٹرپس واپس آئے تو پھر انہوں نے ان کو ری آرگنائز کیا، تو اس میں زیادہ 60-70 حلقوں میں یہ دھاندلی کر سکتے تھے، اتنوں میں انہوں نے کی. تو وہی ہوا ہے کہ اس کے حساب سے انہوں نے وہ جو پاکٹس جہاں نہیں کر سکے تھے، مثلا انہوں نے KPK میں نہیں کر سکتے تھے، جہاں سول افسرز کھڑے ہوئے، مثلا فیصل آباد میں کمشنر کھڑی ہوگی، نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف صاحب کا جو حلقہ تھا اس کے اندر جو ایڈیشنل سیکرٹری جو ریٹرننگ افسر تھا اس کو مارا گیا، پھر اس کو کہا گیا کہ تم نکلو، اور اس کو رات کو اس کو چینج کر لیا گیا، صحت نہیں ہے. دوسرے ریٹرننگ افسر کو ٹوٹل ناکام ہوئے. ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کو ایک ہوپ ہے کہ ایک گورنمنٹ ایک پورے کے پورے صوبے نے بنا لی ہے اور وہاں ان کو ایک ریفیوج مل جائے گا. دوسرا، یہاں پر بھی ان کو اسمبلی کے اندر اتنی پاورفل زبان مل چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ سارے کے سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی مفاد. جن لوگوں نے فار ایگزامپل جس نے غلام دستگیر کو ہرایا ہے، وہ ایک چھوٹا سا عام سا نوجوان لڑکا ہے. اس طرح جتنے لوگوں نے بھی اس وقت ہرایا ہے، وہ جس نے فیروز پٹک کو ہرایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے بالکل ان کا کوئی مفاد نہیں. نہ کسی نے کوئی مل بنائی ہوئی ہے، نہ کسی نے کوئی اور قسم کا اس پہ قبضہ کرا. جی میں بہت ہوپ فل ہوں اس معاملے کا. ابھی اگر ان لوگوں نے پاکستان کے اس فیصلے کے اندر کسی طور پر کچھ کرنے کی کوشش، تو میں اگلے 3-4 ماہ کے اندر ایک بہت بڑا طوفان دیکھ رہا ہوں. اور جہاں بھی ڈیموکریٹیکل پروسیس کو نگیٹ کیا جاتا ہے وہاں طوفان اٹھتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں دنیا کے اندر. یعنی آپ سوچیں کہ 3 الیکشن شاہ ایران نے کرائے تھے اپنے آخری دور میں. امیر عباس عبیدہ تھا، پھر آخر میں شاہ بختیار کو لے کے آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا یہ لیکن لوگوں نے نہیں مانا تھا. تو میں بھی پاکستان کی قوم نے اس دفعہ بہت خوبصورت طریقے سے بیہیو کیا، تو امید رکھنی چاہیے بہت بہتر. سر ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں تقریباً عوام کی رائے کو جو تسلیم کیا گیا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا. وہیں اپنی مرضی کی سلیکشن کی گئی ہے. ابھی 70 ارب کا جو ہے یہ مقروض ملک ہے، مقروض عوام ہے، اس پہ 70 ارب کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا الیکشن کے نام پہ، اور کیا وہیں گیا جو وہ چاہتے ہیں. تو کیا اس کے باوجود کیا عوام میں ایک نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ اور ابھی جو IMF سے $1 ارب لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور کیا اسی سے ملک چلے گا؟ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ ہی کھڑا کیوں نہیں کر رہے؟ اور رہی حالت جو اس وقت غریب کی جو ہے عوام کی ہے کہ اس پہ بجلی اور گیس کے بل جو ہیں اس وقت جس کو 300 یا 500 بل آتا تھا اب اس کو 50,000 آ رہا ہے. تو جب یہ حالات جائیں گے تو کیا بدامنی اور جرائم نہیں بڑھیں گے؟ اور کیا لوگوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ اور آنے والے وقت میں کیا لوگوں کے لیے وہ جو ہے خود کچھ ہم پیدا نہیں کر رہے؟ کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستانی کہاں جائیں گے، کیسی زندگی گزاریں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے، اس میں پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاپولر ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاپولر ڈیسیژن پاپولر لیڈرشپ کیا کرتی ہے. میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں IMF سے باہر نکلنا یا لون سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کے کہنے کے اوپر لوگ فاقہ کاٹ سکیں. ظاہر بات ہے کچھ دیر کے لیے آپ کی صورتحال ایسی ضرور ہوگی کہ جس صورتحال کے اندر آپ کے اوپر سینکشن لگیں گی. میں بار یہ ایک رپورٹ ہے میرے سامنے، ورلڈ ڈیٹ رپورٹ جو ہے، یہ ایک مشہور آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے کمیٹی فار دا ایبولوشن آف دا الیجیٹیمیٹ ڈیٹ، CADTM. انہوں نے باقاعدہ دنیا کے کچھ ممالک کو کہا تھا کہ تم لوگ انکار کرو اور ہم آڈٹ کرتے ہیں. میں نے بار اس کا ذکر بھی کیا. یہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے ایک شخص کی کہ 2006 کے اندر الیکشن ہوئے ایک ایکواڈور کے اندر، اور اس بندے نے کہا کہ ہم قرض نہیں دیں گے. اس کی بنیاد پہ اس نے الیکشن جیتے، رالف کوریا نے، اور اس نے وہاں پر ان کا آڈٹ کروایا 1976 سے 2006 تک، یعنی اتنے سالوں کا اس نے آڈٹ کروایا. اور اس نے کہا کہ ہم ڈیٹ نہیں، اور کہا 80% ڈیٹ جو ہے یہ جعلی ہے، ہم نہیں دیں گے. جن لوگوں نے
تم قرضہ لیا وہ جائیدادیں ان کی ان سے لو اور جا کے پیسے پورا کرو. اور انہوں نے پھر اس کو انکار کیا اور لوگوں نے مانا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد 91% آف جو ان کے بانڈز تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے اور ان کو انکار کیا. یہ ملک چھوٹا سا ملک ہے, نہ ان کو اٹامک پاور ہے نہ کوئی اور چیز ہے. دے ریفیوز ٹو پے. تو انہوں نے اس لیے کہ اس وقت دنیا پوری میں ایک بہت بڑی موومنٹ چلی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیٹ جوبلی. اور ڈیٹ جوبلی ہے کہ دنیا میں جو بڑی ملک ہیں انہوں نے چھوٹے ملکوں کو جتنے قرضے دیے ہیں اس سے 17% زیادہ سود میں واپس لے لیے ہوئے ہیں. اس لیے اصل زر معاف کر دیا جائے ورنہ یہ دنیا ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب آپ اگر اس موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو یورپ کے اندر کم از کم ہر ملک کے اندر آپ کو آپ کے خیر خواہ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ یہ قرضہ واپس کرو. کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا قرضہ آپ خرچ نہیں کرتے, یہ رکھا ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی لون گیونگ ادارے ہیں جن میں پیرس کلب ہے یا دنیا کے بڑے بڑے بینک ہیں, اصل میں آئی ایم ایف ان کی قرضے کی واپسی کی ضمانت کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم پیسہ رکھتے ہیں, آپ ان کو قرضہ دیں اور اس سے ہم کہیں گے تم یہ ٹیکس لگاؤ, یہ ٹیکس لگاؤ, یہ ٹیکس لگاؤ تاکہ تم اس کو واپس کر سکو. اس کا آغاز اصل میں ہوا تھا 1920 کے اندر, جس وقت جرمنی کو تاوان جنگ ادا کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا. تو پھر اس کے اوپر سپرویژن کی ہوتی تھی کہ یہ تم بیچو, یہ بیچو, یہ کرنسی خریدو, یہ کرو. تو اس وقت اگر ایک بہترین لیڈرشپ ہو جس کے کہنے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فاقہ کاٹ سکیں تو ہم بڑی آسانی سے ڈیٹ سے نکلتے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو, خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ان کے اندر اپنے بندے باقاعدہ ایجنٹ کے طور پہ خریدے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ سٹیپ نہیں لیتے, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے خریدے ہوئے ہیں, اور بڑے 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 دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے خریدے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں ڈیسیژن نہیں کرنے دیتے. وہ بے شک فنانس میں بیٹھے ہوں گے یا کسی اور جگہ. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا تو 9 مہینے فنانس منسٹر کی پوسٹ خالی رہی تھی. امریکہ نے شعیب کو بھیجا تھا وہاں سے, اور شعیب ایوب خان کے زمانے میں بھی رہا تھا, اور پھر اس کے بعد یحییٰ خان کے زمانے میں بھی رہا تھا, اور پھر اس کے بعد بھٹو کے ساتھ تو ڈاکٹر مبشر کچھ دیر آئے تھے, اور پھر ڈاکٹر مبشر کو جیسے ہٹایا گیا وہ بھی سب کو پتہ ہے. پاپولر لیڈرشپ کی اس وقت بہت ضرورت ہے. پاپولر لیڈرشپ کے لیے کوئی اور راستے ہیں جس پہ عملی طور پہ اس ملک کے لحاظ سے کوئی نہ جس کا کوئی فروٹ کوئی جی فائدہ ہو, یعنی جی عملی طور پہ ایسے ناراستے کیا کوئی ہیں, مطلب ہے نا جیسے یہ جو ابھی اس کے جو ہمیں یہ اس کے جی جو ہمارے سامنے الیکشنز کے آئی ہیں ریزلٹس جو ہیں, تو اس کی پہلے سے ہی امید تھی کہ یہی آئیں گے یا کوئی اور بھی تھی امیدیں کہ شاید کچھ اور ہو یا یہی؟ آخری سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک انتہائی متنازع فیصلہ دیا تھا, اور جس میں انہوں نے آئین پاکستان کے بجائے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے بلہ لے لیا تھا, اور اس کے بعد باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے تحت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کسی کو اوپر کچھ دیا تھا, کچھ اور نشان دیا تھا. تو اس دن رات کو جو رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی پاکستان کے 4 چیف سیکرٹریز نے اور تمام جتنے بھی اس وقت ادارے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اس حد تک ہم نے اس قوم کو کنفیوز کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر 15 سیٹیں بھی پورے پاکستان میں لے جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. یہ ان کا بیسک دعویٰ تھا کہ یہ ہم تو سارے کے سارے رزلٹ ان کے خلاف نکلے تھے 5 بجے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7:30 بجے تک پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر کوئی اور نہیں جیت رہا تھا سوائے پی ٹی آئی کے. اور پھر اس کے بعد جس طرح اس کو روکا گیا, اور پھر جس طرح آر اوز کے دفتر میں لے گئے, سرگودا کے اندر ایک آر او جو تھا اس کو میسج آیا یہاں پر, اور اس نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ویسے ہی کرو جیسے کہ نواز شریف کے حلقے میں یاسمین راشد والے حلقے میں کیا ہے. تو وہ پارو جو ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے وہاں پر, تو وہ رو پڑا آنسو سے میں کیا کروں. تو وہاں انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور وہ میلا صاحب کا حلقہ ہے جس میں میلا صاحب جیتے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ تم ہمیں دے دو اسکرین شاٹ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور آپ سوچیں کہ وہاں پر دھاندلی نہیں ہو سکی. تو
ایک اور بات ہے کہ ایسے لوگوں کو سلوٹ بھی کرنا چاہیے، بڑے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر چند ہیں لیکن بہت بڑے لوگ ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی تو توقعات کے بالکل برعکس سے نتیجہ نکلا ہے. اب اس کے اندر انہوں نے میلا اتنا تو انہوں نے کرنا تھا نا. آپ نے ایک زخمی جو ہے بھیڑیے سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ نہیں آئے گا، تو انہوں نے کیا، اور وہ انہوں نے جیسے کیا وہ سب کو پتہ ہے اور سب کو انداز. ابھی بھی اگر کوئی عدالت فیئر لیول پہ آ گئی تو ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے کہا تھا فارم 45 دے دو. ان کو انہوں نے کہاں جیتنا ہے، تو 100% فارم 45 لوگوں کو دے دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ نعیم الرحمان، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پاکستان کی کو مزید روشن کرے، کہ نعیم الرحمان کو جتوا دیا تھا فارم 47 کے تحت. اس نے کہا نہیں، میرے پاس جو 45 پڑے ہیں میں ہارا ہوا ہوں، میں یہ سیٹ نہیں لیتا ہوں. اور یہ بہت بڑا کردار ہے جو ایک سیاستدان نے دکھایا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی یہ بات کہ ان کے توقعات کے مطابق ختم، کیونکہ ان کے نزدیک 2/3 میجورٹی آ گئے تھے، اور انہوں نے جو کوئی 2/3 میجورٹی میں کرنا تھا وہ بھی آپ سوچ لیتے اس حد تک کی صورتحال پہ وہ گئے ہوئے تھے. ایک تو یہ ہوا کہ ان کے تمام پلان اس میں. اب آتے ہیں کہ جمہوریت سے مایوس ہو کے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ میں بھی خود بھی جمہوریت کا حامی نہیں ہوں، اور علامہ اقبال سے زیادہ کون جمہوریت کے خلاف تھا. لیکن اس وقت مجبوری یہ ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. خود علامہ اقبال نے 1924 میں الیکشن لڑا تھا، اور وہ باقاعدہ الیکشن جیتے تھے، اور وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے. پھر انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تھا کہ قائد اعظم ایک جمہوری جدوجہد کر رہے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے اس کو کہا تھا اور اس فریم ورک کے اندر اب ہمیں ایک فریم ورک دے دیا گیا. تیسرا ہوتا ہے کہ ابرپٹ کوئی موومنٹ کھڑی ہو جائے. اب ریولوشن کے بارے میں یہ تھیوری ہے کہ یہ کبھی بھی آرگنائز نہیں ہوتا، یہ ایک انارکی سے جنم لیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کمز آن دا ٹائڈز آف دا ریولوشن. 4 سال 2 سال 3 سال بھی اگر ایرانی قوم اس طرح نہ اٹھتی تو خمینی صاحب فوت ہو جاتے، ان کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ اٹھے، ایک صورتحال بنی، ایک انارکی بنی، وہیں سے نکلے. فرانس کا جو انقلاب ہے اس کے اندر سے نپولین نکلا. جو یہ صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے انقلاب سے پہلے ٹلے، کیونکہ لوگوں کو یہ حق چھیننا پڑے گا، اور یہ بڑی فضا بنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہیلم افیئر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس کو عقل کو سمجھ لیں، ورنہ سب کچھ غارت ہو جائے گا، ہر کسی کا غارت ہو جائے گا. اور عوام کے مقابلے میں ان کو کنٹرول کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، 32 سال کی انتظامی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جب پبلک کھڑی ہوتی ہے تو تھانے کے 15 سپاہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ بٹیروں کی طرح لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. پبلک، اور اس وقت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جس طرح سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے، ایک بالکل ایک مایوسی، اور ہمیشہ نکلتا ہی سارا کچھ مایوسی کے اندر سے. تو راستے تو ہیں، لیکن اس راستے کے اندر خون خرابہ بھی بہت زیادہ ہے. اس راستے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس راستے کے اندر طویل بن جاتا ہے، خون خرابہ لمبا ہو جاتا ہے. کیونکہ 10 سال لگے تھے، آپ کو پتہ ہے اپنے فرینچ ریولوشن کے اندر، کبھی اس کو مارتے تھے، کبھی اس کو مارتے تھے، کبھی اس کو مارتے تھے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو زار روس کا تھا، اس کے اندر کم از کم 2.5 سال کے قریب، 1917 بڑی دیر کے بعد آیا تھا، 15 سے چلے ہوئے تھے، ٹراٹسکی وغیرہ جو تھے. اس طرح جو ماؤ کا ریولوشن تھا وہ بھی اس کی بھی حالات ہے. ایران کے اندر بھی 25 سال تک ماریں کھائی ہیں ان لوگوں نے. سویک کے اندر بے شمار ماریں کھائی ہیں، اتنی زیادہ ان کو مارا گیا ہے، سوچ نہیں سکتے آپ کے. اور پھر جو آخری 9 مہینے تھے، پورے 9 مہینے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں ان کا کہیں گولی نہ چلتی ہو، کنٹرول نہ کیا. خونی ہے، لمبا ہے، لیکن بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کو ہوش دے. السلام علیکم جی، میرا نام انجینئر وحید خواجہ ہے. جی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایوولوشن آف پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے ڈیولپ ہوگی اور وہ کیسے پروموٹ ہوگی. علامہ اقبال ایک انٹرنیشنل شاعر، ٹھیک ہے، لیکن چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے تھے، اور ایران میں جو انقلاب آیا اس کے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اقبال کو. وہ کہتے ہیں، آیت اللہ خمینائی نے کہا تھا کہ یہ جو انقلاب ایران آیا ہے یہ ہمارے علامہ اقبال کا خواب ہے. اور جو خمینی صاحب تھے ان کے بارے میں یہ بات تھی
کہ وہ کہتے تھے انہوں نے 2 کام کیے ہیں. ایک علامہ اقبال کو لاہوری کو ان کیا ہے اور شاہ ایران کو چلتا کیا ہے. اچھا ہم علامہ اقبال نے وہاں تو یہ کام کیے. تاجکستان میں جب انقلاب ہے ان کی جو بندے تھے وہ سڑکوں پہ گیت گا رہے تھے علامہ اقبال کے سڑکوں پہ. اور سیربین میں کہتے ہیں BBC میں جو نشریہ لگا شروع میں انہوں نے اسی سے شروع کیا تھا. اب علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی ہمارے ساتھ تھے ہمارے تھے تو ہمیں تو وہ ٹچ پہ مس نہیں کر سکے. اس میں چھوٹی سی ایک بات کوٹ کروں گا. امین احسن اصلاحی صاحب ان کے کمنٹ تھے. ان کے یہ کمنٹ ہیں کہ اگر اس قوم کو علامہ اقبال جیسا انسان بھی ٹچ سے مس نہیں کر سکا تو شاید کوئی بندہ نہیں کر سکے گا. اب آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ علامہ احسن اصلاحی صاحب کا جو فکر ہے یہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کہا کہ جہاں میں اپنے قرآن کی علم کو میں اس سے تب پہنچتا ہوں اقبال اس سے آگے. تو اقبال جیسا عودی خان نہیں جگا سکتا. ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو وہاں پر ترویج دینے کے لیے سب سے اہم ترین چیز تھی ڈاکٹر شریعتی کے وہاں پر ان کا جو مدرسہ تھا. میں شریعتی پہ میرا گھر بھی شریعتی پہ روڈ پہ تھا اور میں نے وہ مدرسہ بھی دیکھا. وہاں انہوں نے بڑا کام کیا اور پھر وہ ایگزائل میں چلے گئے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر 2 طرح کے کام بہت مدت سے چل رہے تھے. ایک ان کے ہاں تودا پارٹی تھی جو کمیونسٹ تھی اور تودا پارٹی نے 1954 میں جمہوری طور پر مصدق کو الیکٹ کروا دیا تھا اور مصدق جیت گیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک جمہوری طور پہ انقلاب لانے والی پارٹی تھی مجاہدین خلق جو کہ سمجھتی تھی کہ ایک جمہوری راستے سے انقلاب لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتی تھی کیونکہ شاہ جو تھا اس نے اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے. وہ ایک وائٹ ریولوشن کا انقلاب لاتا تھا. تیسرا یہ تھا کہ جو علماء کرام میں بھی سوائے آیت اللہ خمینی کے اور کوئی نہیں تھا. تمام مرجع شیعہ مرجع کو کہتے ہیں مرجع جو تھے وہ تمام جو تھے وہ ان کے خلاف تھے. اصفہان والے بھی مشہد والے بھی. لیکن 1954 سے لے کے 1979 تک یہ کوئی 25 سال بنتے ہیں. 25 سال جبر کے اور تشدد کے سال ہیں. جو بندہ ذرا سے لمبے بال رکھتا تھا جینز پہنتا تھا اس کو کمیونسٹ پکڑ کے لے جاتے تھے اور جو بندہ 4 دفعہ امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھنا شروع کرتا تھا یا اس کو مولوی سمجھ کے لے جاتے تھے. خود آیت اللہ خمینی جس طرح وہاں سے بھاگے ہیں اور اس کے بعد جا کے عراق میں رہ گئے ہیں. بیٹا ان کا وہاں بیچارہ شاہ کے ہاتھوں بیچارہ زندگی ہار گیا. تو یہ سارے لوگ تھے ان کی. میں نے وہ عقوبت خانے دیکھے ہیں جو عقوبت خانے اس زمانے میں شاہ نے سواق کے ذریعے تھے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں وہ نمک زخموں پہ ڈالتے تھے, ایک جگہ وہ کنگھیوں سے نوچتے تھے. وہ سارے کے سارے جتنے بھی CIA کی تھے وہ انہوں نے وہاں پر استعمال کیے اور لوگوں کے ہاں وہ ایک جو ہے کیفیت آئی تھی کہ وہ ان کی بات جو تھا اب مانتا کو نہیں تھا. پاکستان میں یہ ظلم صرف بلوچستان میں یا KPK کے کچھ علاقوں میں ہوا ہے. پنجاب کے اندر یہ چیز اس 1.5-2 سال کے اندر لوگوں نے وٹنس کی ہے اور اس سطح کی نہیں کی جتنی KPK اور بلوچستان میں کی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال سے لوگ لاپتہ ہیں, 9 سال سے لوگ لاپتہ ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر اگر کوئی آ کے جاتا ہے عدالتوں کے اندر تو ان کی مسجدہ لاش مل جاتی ہے. وہ کوئی قانون نہیں, کوئی ان کا وزیر اعظم کل عدالت کے اندر تقریریں کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں تو ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. بھائی کون چھوڑنے کو کہتا ہے, لیکن قانون کے مطابق ان کو ٹرائل تو کرو. وہ لوگ جو ہیں آج ان کے ہاں ان کی عزت نہیں ہے. پنجاب کو پہلی دفعہ یہ فیس کرنا پڑا ہے اور پنجاب نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا ہے. اب جو صورتحال بنے گی وہاں اقبال جو ہے وہ سنا جائے گا اور اقبال پڑھا جائے گا. تاجکستان میں جو خواب گراں غیث لے کے اٹھتے تھے اس کو انہوں نے کچل دیا تھا. آپ دیکھیں ازبکستان کے اندر اور تاجکستان کے اندر رشیا نے مل کے 4-4.5 لاکھ بندہ مرا ہے اس کے اندر اور رشین نے آ کے اس کو کچل دیا. لیکن پھر بھی ابھی بھی وہاں پر وہ جو سارے یلد و خوف وغیرہ وہ تاجک بیچارے یہاں آ کے لڑنا شروع ہو گئے, افغانستان میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی لڑے. اقبال کی جو انقلابی صورتحال ہے وہ ہم نے خود دفن کی ہے اور دفن ہم نے. ایک بڑی سی بات بتاؤں آپ کو, ایرانیوں کو ہم سے پوچھے تھے کہ اقبال کو تم نے کیسے اقبال کی ایک نظم تھی وہ گاتے تھے
کہ میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت دیدام مسروز نے دیوار زندان شما. تو آپ اقبال کو لے کے انقلاب کیسے لے آئے؟ تو کہتا ہے آپ میں ہمارا فرق ہے. آپ نے اقبال حوالے کر دیا قوال کے، وہ گاتا ہے، آپ ناچتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں. ہم نے اقبال استعمال کیا انقلاب کے لیے، ہم انقلاب لے آئے ہیں. تو وہ کہتا ہے قوال آپ کو اقبال سناتا ہے، آپ رات کو ناچ نوچ کے گھر چلے جاتے ہیں. دیٹس آل. تو یہ اصل مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے، ہم نے اقبال کو قوالی کے لیے رکھ دیا تھا، وہ گا گو کے ہم چلے جاتے ہیں. اب تو اقبال کا نام لینا جہاں بہت مشکل ہو گئے. تو روح ہے. میں سچی بات ہے 8 فروری کے بعد سے جتنا میں اس سے پر امید ہوا ہوں، میں کبھی بھی نہیں ہوا اس سے پہلے، کبھی بھی نہیں ہوا. 65 کی جنگ ہوئی تو ہم نے تو خیر اس ٹائم شاید نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ہمیں جو پتہ چلا کہ قوم نے جس بھرپور انداز سے اپنی آرمی کا ساتھ دیا، جہاں پہ خون کا ایک قطرہ گرتا تھا، کہتے ہیں کہ لوگوں کے خون دینے کے لیے لائنیں لگ جاتی تھیں جوان لوگوں کی. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم جو قوتیں تھیں وہ ایکٹیو ہوئیں. انہوں نے یہ پلان کیا کہ کسی طریقے سے اس قوم کو اس آرمی سے پیچھے ہٹایا جائے. پھر ہم نے 6 سال کے بعد دیکھا کہ مفتی بامی تحریک چلی مشرقی پاکستان میں، اور آرمی ہماری استعمال ہوئی، اور گو کے سیاستدانوں نے استعمال کیا، آرمی استعمال ہوئی، اور وہاں پہ بہت بڑی زیادتیاں کی گئیں. بچوں کو شہید کیا گیا، خواتین کے ساتھ جو کچھ ان سے ہو سکا کیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ میرا ملک 2 لخت ہو گیا. اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود کیا اسٹیبلشمنٹ کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی تھیں کہ انہوں نے یہ یہاں پہ ایسے سانحات ہوئے کہ جو جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. اب میں نے بھی آرٹیکل لکھے آپ جنگ میں نوائے وقت میں آرمی کی محبت میں، یوم دفاعیہ کے موقع پہ، یوم پاکستان کے موقع پہ 6 ستمبر کے حوالے سے. لیکن اب ہے اتنی نفرت جو پیدا ہوئی، کیا اب ایک بچہ گو کہ اس میں سارا قصور ایک پارٹی کا نہیں ہے، اس میں سازش استعمال ہوئی ہوگی، انٹرنیشنل یقیناً ہوئی ہے. کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ابھی تک بھی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی کہ یار یہ ہم عوام سے اتنے دور کیوں ہم سے کیا گیا، اس کو بھانپا جائے اور اس کو کم کیا جائے. تھینک یو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آنکھیں کھل جائیں تو پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتے. پورا بر صغیر پاک و ہند جو ہے، اس کے اندر جب انگریز نے یہاں پر قبضہ کیا تھا تو اس نے پاکستان اور انڈیا دونوں جو ملک تھے انہی سے فوج لی تھی. انگریز جو ٹوٹل ایک وقت میں 30,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے گورا، تو 30,000 سے کچھ 35 کروڑ لوگ کنٹرول نہیں ہوتے. تو میں اور آپ ہی تو بھرتی ہوئے تھے نا. کوئی آسام رائفلز میں ہوا تھا، کوئی بنگال رائفلز میں ہوا تھا، کوئی پنجاب ریجمنٹ میں ہوا تھا، کوئی بلوچ ریجمنٹ میں ہوا تھا، کوئی اس طرح ہم لوگوں کو اس نے ایک سبق سکھایا تھا. اور 1924 میں آیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اور اس نے کہا تھا ہم یہ جو 10 لاکھ لوگ ہم نے تم کو جو بنا دیا ہے نا، یہ لوگ ہیں جو محب وطن ہیں، اور باقی 30 کروڑ غدار ہیں. اور جب تک یہ ثبوت نہیں دیں گے نا کہ یہ محب وطن ہے، تم نے ان کو غدار ہی سمجھنا ہے. اسی لیے انہوں نے اس کو غدار کے طور پہ ٹریٹ کیا، اور ہماری ٹریننگ یہی ہے. 3 لوگ جو ہیں انگریز نے تحفے میں دیے تھے، 3 گروپ. ایک اس نے گروپ دیا تھا سول بیوروکریسی، ٹاپ پہ یہی تھی اس وقت. دوسری تھی ملٹری بیوروکریسی، 2nd نمبر پہ وہ تھی. اور 3rd پہ تھے ان کے بنائے ہوئے مختلف قسم کے سیاسی لیڈر. 1920 میں پہلا الیکشن ہوا تھا، اور آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ پہلا وزیر اعظم جو بر صغیر پاک و ہند کا بنا تھا اس کا نام تھا ہری سنگھ گور. ہری سنگھ گور جو تھا وہ 48 ووٹ لیے تھے، اور 46 ووٹ کسی ایک انگریز تھا دوسری پارٹی کا، اس نے لیے تھے، اور وہ اپوزیشن میں بٹھایا گیا تھا. اور سارے وہ لوگ جن کو انگریز نے زمینیں جائیدادیں دی تھیں، جن کو انہوں نے تحصیلدار لگایا تھا، آنرری کیپٹن لگایا تھا، مجسٹریٹ لگایا تھا، ان لوگوں کو انہوں نے جتوایا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہی لوگ تھے جن سے لوگوں کا کام پڑتا تھا. تو اصل جو آپ نے 65 سے لے کے 71 تک کی بات کی ہے، 65 سے پہلے ہی پاکستان کی فوج کے بارے میں ایک تصور بن گیا ہوا تھا کہ یہ غلط کیا ہے، لیکن جس خطے سے آپ رہتے ہیں نا وہاں نہیں بنا تھا.
بنگال جو تھا مشرقی پاکستان کا بچہ جانتا تھا کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے باقاعدہ جیسے دھاندلی سے ہرایا ہے، بلکہ وہ سوال کرتے تھے کہ آج فاطمہ جناح ہار گئی ہے ایوب خان سے اور تم لوگوں نے ہرائی ہے، اگر قائد اعظم اس کی جگہ ہوتے تو تم اس کو بھی ہروا دیتے، تو انہوں نے ہروا دینا تھا۔ تو کراچی میں بھی لوگوں کو پتہ تھا، اور کراچی میں فاطمہ جناح جیت گئی تھی، اور باقاعدہ وہاں پر جھگیوں کو آگ لگائی گئی تھی، فائرنگ ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا۔ یہ جو خطہ آپ کا ہے نا، جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ یہاں ان لوگوں نے محبت جو ہے اس کو سیکھی ہوئی ہے، یہاں ہم محبت کرتے ہیں۔ بے شک وہ برما میں جا کے لڑتا رہے، ہمارے لیے ہیرو ہے، بے شک اس کا مزار جو ہے وہ کیا نام ہے گل محمد کا وہ بیلجیم میں ہو، ہمارے لیے ہیرو ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ کسی بھی جگہ لڑے، انگریز کے لیے لڑے، بے شک وہ کعبے پہ گولیاں چلائے، وہ ہم نے اس کی ہڈالی گاؤں کے اندر ہم نے اتنی بڑی اس کی یادگار بنائی ہوئی ہے، ہم نے وہ بندوقیں سنبھال کے رکھی، ہمارے لیے وہ ہیرو ہے۔ بے شک وہ عراق کے اندر جا کے انگریز کے ساتھ وہ مقابلے میں مسلمان پاشا لڑے، 10,000 لوگ مرے، ہم اس کے لیے دلمیال کے اندر توپ آ کے لگے، ہم اس توپ کو بھی پالش کر کے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ہیرو ویرو کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے سیکھ لیا تھا کہ یہ ہیرو ہیں، بے شک وہ کفر کے لیے لڑیں یا بے شک وہ اسلام کے لیے لڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ 65 کے بعد 71 جب آیا ہے تو 71 میں انہوں نے باقاعدہ، یہ بات مفتی بانی کی بات مفتی بانی بعد میں بنی ہے، شیخ مجیب پہ کیس چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، شیخ مجیب پہ کیس چلا، اگرتلہ سازش کیس میں بند تھا، ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی، ایوب خان کو لوگوں نے کہا کہ ہم گول میز کانفرنس میں تب بیٹھیں گے کہ تم کیس واپس لو، شیخ مجیب الرحمان کا کیس واپس لیا گیا، اس کو رہا کیا گیا، ایوب خان نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پہ اس کا استقبال کیا، پھر ایوب خان چلا گیا، پھر یحییٰ خان نے اس کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا۔ 1970 الیکشن کے اندر 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں عوام نے اس کو منتخب کیا تھا، ہم نے نہیں مانا۔ اس کے بعد 25 مارچ کو ہم نے ایکشن کیا، ایکشن کے بعد راؤ فرمان علی جرنیل تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پارٹی تو ختم ہو گئی ہے، پارٹی ختم کر دی، لیکن ایم پی ایم این اے جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ہمیں مل جائے، جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی کیا ہے۔ تو ان میں سے جو 67 بندے نہیں ملے تھے وہ چارے ادھر ادھر بھاگ گئے ان بچنے کے لیے ان کی، تو ان کی جگہ انہوں نے ایک اجلاس بلایا، تو پیپل پارٹی کو کہا 10 تم لے لو، جماعت اسلامی کو کہا 30 تم لے لو، جیسے ابھی باندر بانٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر 7 دسمبر کو ایک گورنمنٹ بنی تھی، اس گورنمنٹ کا سربراہ تھا وزیر اعظم نور الامین، اور اس کا وزیر خارجہ تھا بھٹو، ٹھیک ہے، 9 دسمبر کو، اور صرف 9 دن کے بعد یہ ملک ٹوٹ گیا تھا۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، جب آپ عوام کے جذبات کا احترام نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کا احترام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا، نہیں سمجھ آتی، تو ان کو انگریز کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، آخر میں اس کو سمجھ آ گئی تھی، اس نے کہا جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ہمارے ہاں ان کو سمجھ آ گئی تھی ایسٹ پاکستان میں، تبھی تو انہوں نے سرنڈر کیا تھا کہ سرنڈر کر لو، نکل آؤ، وہاں سے نکل آئے۔ اب یہاں سے تو کہیں نہیں جا سکتے نا، اب کہاں سرنڈر کر کے جائیں، تو یہ صورتحال۔ نہیں، اب دیکھیں سانیہ وانیہ کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس سطح پہ ہیں، اب انڈیا آپ پہ حملہ کر کے کیا کر لے گا؟ وہاں ایک سیریس تھاٹ آ گئی ہے، پاکستان پہ حملہ کر کے کیا کریں گے؟ وہ اپنے ان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا ایشو بن گیا ہے، یہ 25 کروڑ اور ساتھ لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو جنگ ونگ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور حوالے سے ان کے یہاں الیکشن جیتنے کوئی جنگ کر لیں تو کر لیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ سر آپ سے سوال ہے کہ جتنے بھی آپ نے جو ہے نا چیلنجز ڈسکس کیے ہیں پبلک کے ہیں، ٹھیک ہے، آفٹر الیکشن اور بیفور الیکشن یہ تھے، اور ود دی پیسیج آف ٹائم یہ چیلنجز بڑھ رہے ہیں، اور ان چیلنجز کا سلوشن کیا ہے؟ اور آفٹر سیکنڈ آپ نے بات کی لیڈرشپ کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے انسان کو جو ہے اپنی ذات کے بعد یہ اختیار دیا ہے کہ وہ زمین اور کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وائی ہم یہ ایجوکیشن، یہ نالج کیوں نہیں پروموٹ کرتے جس کے ساتھ ہم جو ہے اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں، نہ کہ ڈیپینڈنٹ ہوں،
ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک اور بات کی نپولین ہل کی. تو نپولین ہل جو ہے نپولین ہل سر اس کے اندر بھی وہ ایک بات کہتا ہے کہ جس حوالے سے کہ انسان کے اندر جو ہے جب تک لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی تو وہ کیسے ہوں گی. ایک عام پرسن کو پتہ نہیں لیڈرشپ کا رول کیا ہے, کیسے اس کے اندر وہ اسکلز آئیں گی. پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا تاکہ ہم بجائے کوئی آرگنائزیشن ہمارے چیلنجز حل کرے, ہم خود اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو جو ہے نا. جی تشریف. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لیڈرشپ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. انقلاب والے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کمز آن دا ٹائڈس آف دا ریولوشن. یہ انقلاب کے لہروں پہ سوار ہو کے آتی ہے. لیڈرشپ اللہ نے چھپائی ہوتی ہے, عوام کھڑے ہوتے ہیں, اللہ لیڈر عطا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور میں اس لیے پر امید ہوں کہ وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہاں لفظ یغیر کا ہے. یغیر کہتے ہیں تبدیل, بدلنا. اللہ فرماتے ہیں میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش. یہاں قوم کہا گیا ہے, مسلمان نہیں کہا گیا, عیسائی نہیں کہا گیا, یہودی نہیں کہا گیا, قوم کہا گیا ہے. قوم جب بدلنا چاہتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں بدل دیتا ہوں. قوم نے فیصلہ دے دیا ہے. اللہ پہ ایک بات پہ یقین رکھیں کہ اب اللہ بدلے گا. مجھے تو یقین ہے, میں تو توکل والا آدمی ہوں, اب بدلے گا اور وہ لیڈرشپ بھی عطا کرے گا. نپولین کہاں تھا؟ کہیں نہیں تھا. آیت اللہ خمینی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی جانتا نہیں تھا. وہ کہتا ہوتا تھا شاعران آیت اللہ ہندی کے بارے میں بات کرتے ہو. آخری زمانے میں اس کی آڈیو کیسٹس آئی تھیں. وہ کہتا وہ بندہ تو بھاگ گیا, وہ مذاق اڑایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. عراق میں بیٹھے ہوئے تھے نا, ٹھیک. لینن جو تھا وہ بھاگ کے جرمنی, پھر جرمنی سے پھر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا. جب اور ٹراٹسکی وغیرہ یہ سارے چھپ کے وہ لگے ہوتے تھے وہاں پر. تو ایک بات یاد رکھیے کہ لیڈرشپ جو ہے یہ انقلاب کی عطا ہوتی ہے. انقلاب کبھی لیڈرشپ کی عطا نہیں ہوا, کبھی بھی. کوئی لیڈر آج تک انقلاب لے کے نہیں آیا سوائے پیغمبروں کے. اور پیغمبر بالکل اور چیز ہوتے ہیں. پیغمبر کا انقلاب بالکل. اور پیغمبر بھی ایک بات بتاؤں, صرف 3 پیغمبر ایسے ہیں, صرف 3 کہ جنہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں بس. باقی صرف بات کر کے چلے گئے. نمرود کی حکومت قائم رہی, حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا, اعلان کیا غلط کرتے ہو, اٹھ کے چلے گئے. وہاں سے پھر یہاں آ گئے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو کچھ تھا کوئی نہیں پتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کی حکومت قائم رہی, غرق ہو گیا, آپ باہر آ گئے. بنی اسرائیل پھر 40 سال کے لیے چلے گئے. اس کے بعد ان کے بعد میں جو لڑائی شروع ہوئی تو حضرت شمون کے زمانے میں, سوائے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان تینوں کے زمانے میں حکومتیں قائم ہوئی ہیں. ورنہ پیغمبروں کا کام یہی تھا کہ بتا دو. میرا اور آپ کا بھی ذمہ داری حکومت قائم کرنا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, کھول کھول کے بتا دو. رسول اکرم سے کہا گیا لست علیہم بمسیطر, تم کوئی داروغہ نہیں ہو, بتا دو جو کچھ. ذمہ داری ہماری ہے, بتا دو. اگر ہم یہ بتا دیتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہے. قیامت کے دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا. کیا وہ فیل ہو گئے؟ ان سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ بہت کامیاب لوگ ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو اللہ نے فساد بتا دیا کہ بدلنا چاہتا ہوں میں بدل دوں گا. اور یہ اس ملک کی حالت بدلنے والی ہے, اچھی طریقے سے بدلنے والی. شروع دن سے توکل اگر آپ پاس ہے اللہ بدلے گا. اور اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک بھی پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں سے ان لوگوں کی کبھی بھی خواہش کو رد نہیں کرے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاپان پہ ایٹم بم گرا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا, زمین بوس ہو گیا ہیں. پھر وہ کیسے اٹھا اور کہاں چلا گیا؟ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنایا اور ہم IMF کے مقروض ہو گئے. اس کے آخر وہاں تو کوئی آرمی شارمی کا مسئلہ نہیں ہے نا جاپان میں. وہ ترقی کر کے اکنامک پاور کیسے بن گیا؟ میں عرض کرتا ہوں, میں نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے. جاپان کے اندر ایک بہت بڑا ان کی تاریخ کا ایک باب ہے جس کو کہتے ہیں 113 years of solitude. جاپانی قوم نے ایک فیصلہ کیا
کہ جو بندہ بھی جاپان کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلا جائے گا، اگر وہ 10 سال سے زیادہ وہاں رہے گا تو ہم اس کو واپس جاپان نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہو جائیں گے کہ وہ جاپان کی قوم میں رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، کسی اور کو ہم جاپان میں نہیں آنے دیں گے۔ ایک اسی لیے جاپان کی جو قوم ہے وہ پوری دنیا سے علیحدہ طور پہ انہوں نے اپنے ایتھک اخلاقیات بلٹ اپ کیے ہیں۔ جس وقت یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا تو 27 شکیں معاہدے کی تھیں، تو اس میں سے ایک شک جو تھی اس نے یہ لکھوائی تھی کہ ہم تمہاری زبان جو ہے اس کو کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ ایک اور کبھی اب اگر ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمارے پاس اتنے انڈسٹریل ڈیولپ ہو گئے، پھر آپ جو ہے ہم آپ کو تمہیں مال بیچیں گے، تمہیں خریدنے کے پابند ہوگی۔ یہ 2 چیزیں ٹوٹل بات۔ دنیا کے اندر ہمیشہ غلامی کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی زبان جو ہے وہ اور کلچر جو ہے وہ رکھتے ہیں، انہوں نے نہیں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جاپان کے اندر آپ کو انگریزی بولنے والا بہت کم ملے گا۔ آج بھی جاپانی جو ہے وہ بیڈ پہ نہیں سوتے، زمین پہ سوتے ہیں۔ ان کے آپ کو اب ڈھونڈنا پڑے نا، کمرہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ آج بھی جاپانی جو ہیں وہ اسی طرح تحیات کی طرح بیٹھ کے وہ چائے پیتے ہیں۔ جاپانیوں کے اندر اس حد تک اخلاقیات کا سطح ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی انگلی اس کو کاٹنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو خود دیکھا، اس انگلی کو برف کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس کہتے ہیں اس کو چھیڑ رہے تھے کہ تم مرد بنو، تم جھوٹ بولے پکڑ گئے تو کاٹ۔ اگر دھوکہ دیتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اس کو خودکشی کر لیتا ہے، اس کو سامنے اس کو کہا جاتا ہے۔ جاپانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج اگر صرف کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد وہ مسلمان ہیں۔ وہ تمام تر اخلاقیات، تمام تر چیزیں اس کے اندر ان کے اندر موجود ہیں جتنی ہو سکتی ہیں۔ جاپانی اس وقت دنیا کی واحد قوم ہے جو سود نہیں کھاتی۔ وہاں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے۔ آپ ان کے بینک میں پیسے جمع کرائیں، وہ آپ سے کرایہ مانگتے ہیں کہ ہم تمہارے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1997 کے اندر 99 کے اندر ان کے ہاں زر پایا تھا 0 انٹرسٹ ریٹ پالیسی، 0۔ اب وہ ان کے ہاں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے۔ کرولا کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ کرولا کمپنی جو تھی اس کا جو مالک تھا آج سے 75 سال پہلے بینک میں گیا اور کہا کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے کمپنی سے 400 لوگوں کو نکالو کیونکہ تمہارا قرضہ نہیں دے سکو، کہ تم نے زیادہ بندے رکھے۔ یہ تو میرے بچوں کی طرح میں نہیں نکالوں گا۔ وہ واپس آیا، اپنے تمام خاندان کو جمع کیا، کہا 100 میں سے 98% شیئر جو ہے لوگوں کو تقسیم کر دو، 2% اپنے پاس رکھو، اور دیکھو کوئی بندہ بینک سے قرضہ نہیں لے گا، میری وصیت ہے، اور خودکشی کر لی۔ آج دنیا کی بگیسٹ آٹوموبائل کمپنی آف دا ورلڈ بغیر سود کے کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کے ساتھ بہتری کرے گا؟ ایک انکار، اللہ کہتا ہے حرب من اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کے جنگ ہے، وہ پوری کی پوری قوم اس کے اللہ کے ساتھ کھڑی ہے، تو اللہ کیوں ساتھ نہیں دے گا ان کا؟ تو اصل بنیادی تر وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیدا بعد میں ہوتا ہے، باہر جانے کی خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو باہر گیا اس کو ہم واپس نہیں آنے دیں گے۔